बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 2 अहम केसेस के हवाले से। अहम मुकदमा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसकी जानिब से ये मुकदमा रेफ़र किया गया था नैब को। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और सबसे अहम जो आज की ख़बर है वो एक बड़ा स्कैंडल सामने आया था पंजाब हुकूमत का, और उसमें फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बतौर अपोजिशन जमात के और सोशल मीडिया का उसमें किरदार है और उन्होंने ये मामला उठाया। तकरीबन 2 हफ़्तों के बाद आज कामयाबी मिली है। वो जो हुकूमती पंजाब हुकूमत के अहदेदारान हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। एक बड़े अहदेदार को ओहदे से हटा दिया गया है। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जस्टिस शाहिद करीम साहब की जानिब से जो एक अहम केस है उसमें जो बड़ा फ़ैसला सामने आया है उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से जो एक बड़ा मामला शुरू किया गया था वो मादनियात के ठेकों में जो स्कैंडल सामने आए, जिसमें ये कहा गया था कि ठेकों में जो कानून के मुताबिक या जो ड्यू प्रोसेस था गैर कानूनी कानकुनी है और मादनियात के ठेके गैर कानूनी तौर पर देना है। महकमा जंगलात, मादनियात और रेवेन्यू अफसरान के ख़िलाफ़ KP हुकूमत की रिकमेंडेशन पर नैब खैबर पख्तूनख्वा ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने गैर कानूनी कानकुनी, करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर महकमा जंगलात, चूँकि जंगलात की कटाई के हवाले से ये बार बार ये मामला सामने आता था कि खैबर पख्तूनख्वा में जंगलात की कटाई हो रही थी, इसी तरीके से मादनियात और रेवेन्यू के अफसरान के ख़िलाफ़ इंक्वायरी का आगाज़ किया गया है। नैब ने मानसेरा के इलाके मौज़ा नाराइला में हुकूमती जंगलात जो हैं उससे मुतल्लिक हुकूमती जंगलाती अराज़ी पर गैर कानूनी सरगर्मियों की शिकायत पर कार्रवाई शुरू की। इंक्वायरी के दौरान इफ्तिखार अहमद और उसके ठेकेदारों पर गैर कानूनी कानकुनी, माली बदउनवानी और सरकारी इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद किया गया। नैब ने मुतल्लिका महकमों से तमाम रिकॉर्ड फौरी तौर पर तलब किया है, जिसमें ज़मीन की नौइयत, जारी किए गए NOC और हद बंदी की मुकम्मल तफसीलात शामिल हैं। इसके साथ साथ नैब ने NOC जारी करने वाले अफसरान और अहलकारों की फहरिस्त और उनकी मौजूदा तैनाती से मुतल्लिक भी रिपोर्ट पे तलब की है। इदारे ने वाज़ेह किया है कि किसी भी किस्म की गलत बयानी या मालूमात छुपाने पर मुतल्लिका अफसरान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जहाँ एंटी करप्शन के ज़रिए जो माफिया है, जो करप्ट लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ी के साथ आगे बढ़ा रही है, वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KP हुकूमत नैब को भी इस्तेमाल कर रही है सरकारी अफसरान के ख़िलाफ़ जो गैर कानूनी कानकुनी में गैर कानूनी जंगलात के ठेके हैं, जंगलात की कटाई है, मादनियात के ठेके हैं और रेवेन्यू के जो अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए। चूँकि आज तक अगर एहतसाब की बात करते हैं तो वहाँ पर एहतसाब नहीं हुआ था। जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने शुरू किया है वो 40 अरब रुपए का कोहिस्तान स्कैंडल हो, जिसमें निगरान हुकूमत के दौर के लोग मुलव्वस थे, या अब ये बड़ा स्कैंडल हो गैर कानूनी कानकुनी का, मादनियात का, महकमा जंगलात और रेवेन्यू में करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का, जिसकी बुनियाद पर यह सारी की सारी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। वहीं पे जब हम बात करते हैं पंजाब की सूरत हाल के हवाले से और माहौलियाती आलूदगी के हवाले से, तो जस्टिस शाहिद करीम साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, तगड़े जज हैं, उनकी जानिब से जो आज बड़ा हुक्म दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने इमारतों की तामीर के हवाले से लाहौर में अब कोई इमारत ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड के बगैर नहीं बनेगी, ये ऑर्डर जारी कर दिया है जस्टिस शाहिद करीम ने कि अब कोई भी बिल्डिंग वो ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड के बगैर नहीं बनेगी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क दी कि कोई ऐसा मंसूबा ना किया जाए जिसमें दरख्तों की कटाई हो। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक के मुतल्लिक केस की समाअत की। LDA के वकील ने नए बिल्डिंग बाई लॉज में ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड को शामिल करने से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की और अदालत को बताया कि पाकिस्तान ग्रीन बिल्डिंग कौंसिल से इमारात की तामीर सर्टिफिकेट लाजमी होगा। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क दिए कि LDA को ज़ेर तामीर बिल्डिंग्स पर भी इन कवानीन का इतलाक करवाना चाहिए। ये पूरी दुनिया में, ये पूरी दुनिया का ये वो रूल्स हैं, ये वो कवानीन हैं, ये वो असूल हैं जिनके ऊपर पूरी दुनिया में अमल होता है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से चूँकि जब गवर्नेंस नहीं होती और हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभाती तो फिर अदालतों के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाती सिवाय इसके कि वो खुद इंटरफेयर करें और इन मामलात में हुकूमत को अहकामात जारी करें। पूरी दुनिया में ऐसा होता है, जो ग्रीन स्टैंडर्ड ठेके हैं वो दिए जाते हैं और
اور گرین بلڈنگ سٹینڈرڈز کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور ان کو شامل کیا جاتا ہے جب بھی کوئی کنسٹرکشن ہوتی ہے۔ شاہد کریم صاحب نے کہا کہ صرف یہ نہیں کہ جو اب نئی آپ نے کنسٹرکشنز کروانی ہیں، بلکہ جو پہلے سے زیر تعمیر بلڈنگز ہیں ان پر بھی ان قوانین کا اطلاع کیا جائے، تعمیر شدہ عمارت کو بھی گرین بلڈنگ سٹینڈرڈز کے مطابق کرنے کی کوشش کی جائے۔ لاہور میں نہر کنارے یلو لائن منصوبے کے متعلق نیسپا کا پروجیکٹ مینیجر جمشید جنجوعہ ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ کے ہمراہ پیش ہوئے۔ جسٹس شاہد کریم نے نیسپا کے افسر سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ نہر کنارے یلو لائن منصوبہ زیر غور ہے، کنار روڈ پر بڑے بڑے درخت ہیں، انہیں نہیں کاٹنا۔ عدالت کسی منصوبے کے خلاف نہیں، لیکن ماحولیاتی سٹینڈرڈ کے مطابق بنایا جائے۔ درخت ماحول کے لیے بڑے ضروری ہیں، اس ملک اور لوگوں پر رحم کریں، آپ کے بھی بچے ہیں۔ سپریم کورٹ نے نہر کو ہیریٹیج قرار دیا ہوا ہے۔ پروجیکٹ مینیجر نیسپاک نے عدالت کو بتایا کہ نہر پر تمام درختوں کو جیو ٹیگ کر دیا گیا، کسی درخت کو نہیں کاٹا جائے گا۔ جسٹس شاہد کریم نے دوران سماعت ریمارک دیا کہ سروسز روڈ پر ہونے والے ٹریفک جام ایک سنجیدہ ایشو ہے۔ سروسز روڈ پر ہونے والے پارکنگ کے حوالے سے ٹریفک جام سے متعلق سی ٹی او کمیشن سے متعلق مشاورت کریں۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد باجوہ نے موٹر وے پالیس کے کیے گئے اقدامات کی بک بھی پیش کی۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارک دیے کہ موٹر وے پالیس کی کاوش اس ساری عدالتی کارروائی میں قابل تعریف ہے۔ موٹر وے کے ایک افسر ہر سماعت پر موجود ہوتے ہیں۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل اعجاز چیمہ، ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات علی اعجاز، ممبران ماحولیاتی کمیشن اور دیگر محکموں کے نمائندے پیش ہوئے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 11 جولائی تک ملتوی کر دی۔ عدالت ہر ہفتے اس کیس کو، چونکہ بہت اہم کیس ہے یہ، ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان سے متعلق ہے، وہ پانی کی جو کمی ہے وہ اس کا مسئلہ ہو، وہ درختوں کی کٹائی کا مسئلہ ہو، وہ فصلوں کی باقیات کو جلانے کا معاملہ ہو، وہ غیر قانونی تعمیرات کا معاملہ ہو، تو اس کے اوپر جسٹس شاہد کریم صاحب جو اسموک تدارک کیس ہے اس کا جو دائرہ اختیار بڑھاتے ہوئے وہ گورننس کے سسٹم کو جو عوام کے لیے، جو عوام کے بنیادی حق ہیں، اس کو بہتر کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، آئینی ذمہ داریاں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پنجاب میں یہ صورتحال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا سوات میں، اس کے اوپر باقاعدہ طور پر پنجاب حکومت کی جانب سے بھی پریس کانفرنس کی گئی، سارا ملبہ کے پی حکومت پر ڈالا گیا، پھر کے پی کے وزیر اعلیٰ سے استعفیٰ مانگا گیا، پھر ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزراء کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی، انہوں نے بھی بہت ساری باتیں کیں جو کہ اس واقعے کے اوپر باتیں کرنا بنتی نہیں تھی، ایک افسوسناک واقعہ تھا اور ان کو آئین اور قانون کے مطابق دیکھا جانا چاہیے تھا۔ اچھا، پھر ایک سکینڈل سامنے آیا جو پاک پتن ڈسٹرکٹ ہے پنجاب کا، وہاں پہ جس میں بتایا گیا کہ 16 سے 22 جون کے درمیان 20 بچوں کی اموات ہوئیں ڈی ایچ کیو جو ہاسپٹل ہے پاک پتن کا۔ یہ اتنا بڑا سکینڈل تھا، اس کے اوپر ہمارے صحافیوں میں سے محمد عمیر جو صحافی ہیں، انہوں نے، لاہور سے ہمارے دوست ہیں، انہوں نے اس کے اوپر ورکنگ شروع کی، اس کے بعد پھر باقی صحافیوں نے بھی اس کے اوپر کام کیا، لیکن یہ کامیابی سوشل میڈیا کی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج محمد عمیر نے یہ ٹویٹ کیا ہے 4 جولائی 2025 کو، کہتے ہیں کہ پاک پتن میں آج 20 بچوں کی ہلاکت کے ذمہ داران کی گرفتاریوں کا کریڈٹ سوشل میڈیا کو جاتا ہے، جس نے پنجاب حکومت کو سانحے پر ایکشن لینے پر مجبور کیا، ورنہ سانحے کے فوری بعد سب ملزمان کو کلین چٹ مل چکی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر مریم نواز کے اور ذمہ داران کے حوالے سے جو ہے وہ تفصیلات سامنے آئی تھی اور پنجاب حکومت خاموش تھی۔ پنجاب حکومت اس حوالے سے چونکہ سوال یہ کیا جاتا تھا کہ بہت افسوس ہوا جو دریائے سوات میں لوگوں کے ڈوب جانے سے جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، لیکن جو بچوں کی اموات ہوئی ہیں پاک پتن کے ڈسٹرکٹ ہسپتال میں اور ایک ہفتے میں 20 بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کا کیا، کون ذمہ دار ہوگا؟ تو اس کے اوپر پنجاب حکومت خاموش تھی۔ اچانک آج 4 جولائی کو، یعنی کہ وقوعہ سے بھی اور وقوعہ ختم ہونے کے بعد بھی 2 ہفتوں کے بعد، آج مریم نواز جب سوشل میڈیا نے اس معاملے کے اوپر بات کی، سوشل میڈیا نے اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا، سوشل میڈیا نے مجبور کیا حکمرانوں کو وہ جائیں اور پاک پتن میں جا کے صورتحال کو دیکھیں۔ اب جو ابتدائی رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں ڈسٹرکٹ ہسپتال میں 16 جون سے 22 جون کے دوران 20 بچوں کی اموات رپورٹ ہوئیں۔ متوفی بچوں کے ورثاء نے الزام عائد کیا تھا کہ عملے کی غفلت اور آکسیجن کی کمی سے بچوں کی اموات ہوئیں۔ بچوں کی اموات پر محکمہ صحت اور کمشنر ساہیوال نے ابتدائی رپورٹس تیار کی تھیں۔ رپورٹس کے مطابق 15 بچے پرائیویٹ ہسپتالوں میں حالت خراب ہونے پر، جبکہ 5 بچے غیر تربیت یافتہ دائیوں کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے، جس میں 15 بچے تو پرائیویٹ ہسپتالوں میں حالت خراب ہونے پر، جبکہ 5 بچے غیر تربیت یافتہ دائیوں کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے۔ انکوائری رپورٹ میں کہا گیا کہ ہسپتال میں درکار آلات اسٹور میں موجود تھے مگر استعمال میں نہیں لائے گئے۔ ہسپتال میں آلات موجود تھے، اسٹور
اسٹور میں پڑے تھے لیکن وہ استعمال میں نہیں لائے گئے۔ مریضوں کے علاج میں تاخیر کی وجہ سے کنسلٹنٹ ڈاکٹروں اور عملے کی بے بسی ہے۔ ماہر ڈاکٹر رات کے وقت راؤنڈ نہیں لگاتے، پیڈز ان کو موجود ہیں مگر فنکشنل نہیں ہے۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق ڈی ایچ کیو اسپتال میں مریضوں کے لیے ایمرجنسی پروٹوکول پر عمل درآمد نہیں دیکھا گیا اور ہسپتال میں کریٹیکل اسٹاف تربیت یافتہ نہیں تھا۔ یہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے اتنا بڑا سانحہ ہوا۔ آج مریم نواز جاتی ہیں، مریم نواز وہاں جا کے چونکہ انہوں نے نوٹس لیا، سوشل میڈیا نے یہ معاملہ ہائی لائٹ کیا تھا، سوشل میڈیا کے ہائی لائٹ کرنے کے بعد آج ان کی جانب سے نوٹس لیا گیا اور نوٹس لینے کے بعد پاک پتن کے دورے کے دوران سی ای او جو ہیلتھ ہیں، سی ای او ہیلتھ اور ایم ایس ہیں جو ڈی ایچ کیو کے، ان کی گرفتاری کے احکامات دیے گئے جنہیں مریم نواز کے حکم پر فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا۔ اس میں یہ کہا گیا کہ جو پاکستان کی عوام ہے ان کے ساتھ جو زیادتی کی گئی، جو بچوں کی اموات کے ذمہ داران ہیں ان کو کسی صورت بھی جو ہے وہ ذمہ داریاں، اچھا وہاں پر پھر جب مریم نواز گئیں تو وہاں لواحقین موجود تھے، انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے چیزوں کو تباہی کی طرف لے کے گئے، انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے حکام کی ذمہ داریاں کیا تھیں، حکام کہاں تھے۔ پھر اتنا بڑا واقعہ ہوا، آج 2 ہفتوں کے بعد پنجاب حکومت نے نوٹس لیا۔ پہلے تو اس کو آن نہیں کیا جا رہا تھا، اس کے اوپر بات نہیں کی جا رہی تھی، صحافیوں کا، وفاقی حکومت کا، پنجاب حکومت کا سارا زور اس بدقسمت واقعے کے اوپر تھا جو سوات میں ہوا۔ لیکن یہاں جو پاک پتن میں 20 بچوں کی اموات ہوئیں جو جن کی ذمہ داری تھی، وہاں تو کہا جا سکتا ہے کہ حالات ایسے تھے، اچانک پانی آ گیا، وہاں پر جو ہیلی کاپٹر نہیں پہنچ سکتا تھا، وہاں تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ وہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق ان کو منع کیا گیا تھا سیاحوں کو کہ آپ نے دریا میں نہیں جانا، وہ ہوٹل کی پچھلی سائڈ سے چلے گئے۔ یہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی انکوائریوں کی رپورٹ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ جب آیا جو چونکہ رخ چینج کیا گیا تھا دریا کا، اس کی وجہ یہ تھی کہ کھدائی ہو رہی تھی اور غیر قانونی کھدائی روکنے کے لیے اور بہت سارے مسائل تھے، تو وہ دریاؤں کا رخ پہلے سے ہی چینج تھا۔ لیکن وہ جو سیلاب کا ایک ریلا آیا جس کی وجہ سے معصوم لوگوں کی جان گئی، تو اس میں کہا گیا کہ ان کو پہلے ہی ہائی الرٹ کر دیا گیا تھا، ان کو انفارم کر دیا گیا تھا، ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس میں نہ جائیں۔ تو وہ روڈ جو ہوٹل ہے اس کی بیک سائڈ پر خاموشی سے گئے تصاویر بنانے کے لیے۔ لیکن یہاں تو آلات موجود ہیں، آپ کے ہسپتال ہیں، آپ کہتے ہیں جی کہ آپ نے پنجاب کو پیرس بنانا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہاں آلات موجود ہیں، لیکن 20 بچوں کی ایک ہفتے میں جان چلی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال پاک پتن کا دورہ کیا۔ اب 2 سی ای او ہیلتھ جو ہیں سی ای او ہیلتھ اور ایم ایس جو ڈسٹرکٹ ہسپتال تھے ان کو تو گرفتار کروا دیا، جبکہ جو ڈپٹی کمشنر ہیں پاک پتن ان کو عہدہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ ترجمان نے بتایا کہ ادویات ہونے کے باوجود فارمیسی سے گٹھ جوڑ کے بعد باہر سے دوائیں منگوائی جا رہی ہیں۔ ترجمان پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ ایم ایس اور دیگر ذمہ داروں نے حقائق پر پردہ پوشی کی کوشش کی۔ ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ مریضوں اور ان کے اہل خانہ سے 100 روپے پارکنگ فیس لینے کی بھی شکایات سامنے آئی تھیں اور اب اس کے اوپر ایکشن لیا گیا ہے اور جو لوگ اس میں ملوث تھے، جو ذمہ داران تھے، ان تمام کے تمام لوگوں کے خلاف کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ اب اصل بات یہ ہے کہ گرفتاریاں بھی ہو چکی ہیں، ڈی سی لیول کے افسر کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کارروائی ہے یہ آگے کیسے بنتی ہے۔ جو رپورٹ سامنے آئی وہ رپورٹ اہم ہے۔ پاک پتن اسپتال میں 20 نومولود بچوں کی ہلاکت کے معاملے پر محکمہ صحت اور کمشنر ساہیوال نے ابتدائی رپورٹس تیار کی تھیں۔ رپورٹس میں یہ بتایا گیا تھا کہ بچوں کی ہلاکت دائیوں اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں آپریشن کے باعث ہوئی۔ 15 بچے پرائیویٹ ہسپتال میں پیدا ہوئے جنہیں حالت خراب ہونے پر سرکاری ہسپتال میں لایا گیا۔ 5 بچوں کی ہلاکت دائیوں کی غیر تربیت یافتہ طریقہ استعمال سے ہوئی۔ 3 پرائیویٹ ہسپتال سیل کر دیے گئے۔ ہسپتال لائے گئے بچوں کی مائیں ان کے ہمراہ نہ تھیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آکسیجن کی عدم فراہمی کے کوئی ثبوت نہیں ملے، یہ سرکاری ذرائع ہیں کہ جی کوئی ثبوت نہیں ملے۔ ہسپتال میں آکسیجن کے 45 سلنڈر تھے۔ بچوں کی آمد علاج کے وقت کا کلینیکل آڈٹ کروایا گیا۔ مریم نواز کی جانب سے جو یہ دورہ کیا گیا اس سے پہلے ہی یہ کمشنر ساہیوال نے ایک رپورٹ، جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایسی رپورٹ ہے کہ آنکھیں بند کی گئی ہیں، لیکن اس میں کچھ پرائیویٹ ہسپتالوں کو سیل کیا گیا ہے، ڈی سی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور سب سے اہم یہ ہے کہ جو وہاں پر ایم ایس تھے اور سی ای او ہیلتھ ہے ان کو گرفتار کروایا گیا ہے۔
ہے تاکہ ان کے خلاف کارروائی کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور کیا واقعی کوئی قرار واقعی سزا ملتی ہے۔ معصوم 20 بچوں کی جانیں جن کے گھر لٹ گئے، تباہ ہو گئے، تو ان کو کیا انصاف ملتا ہے؟ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔